Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Everybody can hear me? In the back? Everybody? Okay. I don't deserve to be here. There's massive imposter syndrome because there's actual scholars sitting and waiting to discuss different ideas with you guys. The only thing that I'm going to talk about is freedom of speech because my knowledge about Islam is rather basic, but my understanding of how important freedom of speech I feel is slightly better. So when we grow up in a country like Pakistan, our parents tell us what to think, what to do, what to wear, what to eat. They decide the subjects that we take. I'm sure a lot of you in this university are probably studying something you don't want to study, and your parents sort of convince you to go into that field altogether. This idea that we can't think for ourselves has led to the decay of our civilization and the ummah in general. When we started the podcast, the idea was to have as many free and open discussions as we possibly can within the limits. And very soon we found out that anything about power structures is a major problem. Now, when we say power structures, there's only one power in Pakistan. Everybody knows what it is. There's no need to mention it again and again, make the people that run this university any more awkward. The idea is that if we cannot criticize, if we cannot point fingers at the places where the problems arise from, we cannot find solutions. For too long, we've sort of blamed like prime ministers and chief ministers for the problems we have. When decisions are being made outside parliamentary democracy, you can't blame parliamentary democracy. So the population is caught in a flux. Do we want khilafat? Do we want democracy? Do we want a hybrid regime? The truth is that any model of khilafat without intakhabat or elections is rather nonsensical in modern day and age. So we need sort of a mix between the two systems. In order for that to happen, people need to be able to sit down together. People that have large fan followings like Sahil Adim, Mr. Mughira, they need to be able to sit together and have discussions about what the ummat's shape will look like. You can be very religious, very practicing, sort of homeopathic like I am, tries to pray 5 times a day, sometimes does, sometimes doesn't. But I think deep down, all of us want a society which is not only more religiously oriented, but a safe place for our kids to grow up. Now, I know that most of you don't have kids right now, but inshallah, when you will get married and have children, your perception of reality will change. Nothing will matter more than how you raise those kids. اور آپ کے اندر وہ ایک فکر پیدا کرے گا, ایک what's the polite way of saying this, دن رات آپ کو ایک چیز ان دا بیک آف یور مائنڈ کاٹے گی بار 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 کہ معاشرہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے. جب آپ معاشرے کی بہتر کرنے کی بات آتے ہو تو جو معاشرے کے طاقتور لوگ ہیں وہ آپ کو روکتے ہیں, وہ بار بار آپ کو نیچا دکھائیں گے کہ آپ معاشرے کو تبدیل نہ کریں. کس چیز کے لیے؟ پیسے کے لیے. جو ہمارا معاشرہ آج پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے وہ طاقتور کے پیسے کمانے کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے. یہ اکیلے پاکستان میں سچ نہیں, پوری دنیا میں سچ ہے. آپ کوئی بھی مسلم نان مسلم ملک لے لیں, جو پاور سٹرکچر وہاں بنا ہوا ہے وہ صرف چند لوگوں کے پیسے کمانے کے لیے بنا ہوا ہے, اور اس سب میں ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ پڑھیں گے لکھیں گے انشاءاللہ ایک دن آپ بھی ہمارے جتنے امیر ہو جائیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. جب تک عدل کا, اسلام کا نظام قائم نہیں ہوگا, اس کی شکل و صورت پہ ہم بحث کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں وہ کیسے قائم ہوگا, تب تک یہ جھوٹے وعدے پورے نہیں ہو سکتے. اسی لیے جب آپ غور و فکر کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہم نے ملک میں کیا کرنا ہے, سیاسی جماعتوں کے لیے ووٹ کرتے ہیں, تو ان سیاسی جماعتوں سے ایک سوال پوچھا کریں کہ نظام کو بدلنے کے لیے آپ کیا کریں گے. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ جی کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے, ڈائنیسٹک پالیٹکس سب سے بڑا مسئلہ ہے, یا خان صاحب کا نکاح کب ہوا ہے کب نہیں ہوا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا نظام ایک طبقے کو سپورٹ کرنے کے لیے بنا ہوا ہے. گورے تو یہاں سے چلے گئے لیکن وہ سوچ یہاں پہ چھوڑ گئے کہ کچھ لوگ اس ملک کو چلاتے ہیں, اس نظام کو چلاتے ہیں, اور میں اور آپ ان کے لیے صرف جانوروں کی طرح ہیں کہ ان کو فیکٹریوں میں لگا دو, اپنے کاروبار میں ان کو ایڈجسٹ کر دو, ان کو ملک سے باہر بھیج دو کہ وہاں سے ڈالر کما کے یہاں بیچتے رہیں. لیکن مجھے اور آپ کو یہاں پہ کوئی حق نہیں ہے. سول سوسائٹی پچھلے 100 سال کے اندر موومنٹس کر کے حقیقی آزادی لے چکی ہے. اس حقیقی آزادی کو پانے کے لیے آپ کو اور مجھے رسپانسبل ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ ملک چھوڑ کے جا سکتے ہیں آپ چلے جائیں, لیکن امت کا حال تو بہتر نہیں ہوگا.
اور پھر یہاں پہ ایک فکر کا سوال آتا ہے کہ روز محشر کو جب اللہ سوال کریں گے تو کیا وہ صرف انفرادی کے ہوں گے یا اجتماعی کے بھی ہوں گے؟ اگر وہ اجتماعی کے ہوں گے تو میں اور آپ شاید فیل کر جائیں. ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کے لیے. اس آخرت کی فکر کے لیے اجتماعی کا سوچے بغیر زندگی ادھوری ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ جتنا مرضی پیسہ کما لیں، وہ اجتماعی فکر آپ کے اندر رہے گی، زندگی آپ کی کھوکھلی لگے گی. اس سے پہلے ہم پراپرٹی کا کاروبار کرتے تھے جو پورے پاکستان کا نیشنل پاس ٹائم ہے. سب کھیلتے ہیں پلاٹ، بہت پیسے کماتے تھے، زندگی پرسکون تھی. ایک نشے کی حالت میں ہم زندہ رہتے تھے، ایک غنودگی ہمارے پہ طاری تھی. جب کبھی کبھار رات کو تقریباً 10 اور 1 کے درمیان جب انسان فکر کرتا تھی زندگی میں تو خیال آتا تھا کہ کتنی گھٹیا ہماری زندگی ہے. دولت تو ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، دنیا کے کئی ممالک ہم نے گھومے، میں نے اور امان نے بھی، لیکن کھوکھلی زندگی ہے. اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے پیسے ضائع کیے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہمیں سکون آتا ہے رات کو جب ہم سوتے ہیں کہ یار ہم کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اپنے 24 گھنٹے ڈیلی میں سے آپ خود بتائیں کہ آپ نے کتنا ایفرٹ کیا اجتماعی کے لیے، کتنا ایفرٹ کیا انفرادی کے لیے. اجتماعی طور پہ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے کزن، اپنے رشتہ دار، ان کے لیے آپ نے کتنی محنت کی. آج جب کیپٹل کے اندر بلوچستان سے، کے پی کے سے، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اپنی فریاد لے کے، تو آپ جو شہری ہیں اسلام آباد اور راول پنڈی کے لیے، آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ان کا درد محسوس کرتے ہیں؟ میں نارتھ پنجاب سے ہوں، ہم ملک کے بادشاہ ہیں، سارا باقی صوبے یہی کہتے ہیں کہ ملک ہم چلاتے ہیں. آج جب نارتھ پنجاب میں لوگ اٹھائے جاتے ہیں تو مجھے سمجھ آتا ہے مسنگ پرسن کی تکلیف کیا ہوتی ہے. جب کشمیر میں انڈیا مسلمانوں کو مارتا ہے، ان پہ ظلم کرتا ہے، ان کے پیاروں کو غائب کرتا ہے، مجھے تکلیف محسوس اب ہوتی ہے جب میرے اپنے غائب ہوئے ہیں. تو دیر آئے درست ہے. یہ سوچیں، وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا. کل کی بات ہے، میں اسکول میں تھا، سارا دن ویلیاں مارتے تھے، گیمنگ زون جاتے تھے، کاؤنٹر اسٹرائک کھیلتے تھے، ٹھیک ہے، تفریح کرتے تھے. آج میں 32 سال کا ہوں، میرے 2 بچے ہیں، مجھے نہیں پتا اپنی اولاد کو اسکول بھیجوں گا. یہ 77 سال کے اسلامی جمہوری پاکستان میں ایک مسلمان لڑکے کو نہیں پتا اس کے بچے کس اسکول جائیں گے. حیران کن بات ہے نا. تو اس پہ کس نے غور کرنا ہے؟ جو ہمارے سے بڑے ہیں انہوں نے غور فکر کر لیا، ان کا وقت ختم ہو گیا. میں نے اور آپ نے غور و فکر کرنا ہے. آج کی نشست کا مقصد ہے کہ آپ سوچیں کہ امت کا اتحاد کیسے بنے گا. بظاہر جب اتحاد کی بات ہوتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ بڑا پرامن سا پیغام ہے، ایسے ہی اتحاد مل جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں چاہتی مسلمانوں میں اتحاد ہو، چاہے وہ مسلمان ہی ہو یا غیر مسلم ہو، کیونکہ دنیا کے نظام میں اس امریکن ایج آف ایمپائر کے اندر سوٹ نہیں کرتا مسلمانوں میں اتحاد. دنیا کے سارے وسائل ہمارے پاس ہیں، اکثریت میں ہیں ہم، موسٹ دنیا کی اکانومیز ہمارے تیلوں پہ چلتی ہیں. پاکستان کی آرمی کہاں کہاں جنگ نہیں لڑتی جا کے، لیکن ہم اپنا دفاع نہیں کر پاتے، ہم اپنے ملکوں کی ترقی نہیں کر پاتے. اس لیے آپ جب کسی سیاسی تنظیم کو جوائن کریں، دینی تنظیم کو جوائن کریں، یا اپنے گھر میں اپنے تایا ابو کے ساتھ پولیٹیکل بحث بھی کریں، تو آپ سوچیں. اور یہ اتنا ہی فرض ہے لڑکوں پہ اور خواتین پہ. امت کی فکر صرف ایک سیکس کا ایشو نہیں ہے، سب کا ایشو. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری کسی بات سے آپ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. یہ تنقید آپ کے لیے صرف نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے. میں اگر اپنے 32 سال کا حساب دوں تو میرا نہیں خیال کہ میں اچھا مسلمان ثابت ہوں گا. مے بی انفرادی پہ شاید، مے بی، لیکن اجتماعی پہ نہیں. تو امید ہے کہ آپ سب اس فکر میں شامل ہوں گے اور جتنے ہمارے پینلسٹ آ رہے ہیں ان کی بات غور سے سنیں گے. آپ کا بہت شکریہ.